बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिफाई बजट 1.5 खरब डॉलर तक बढ़ाने का मुतालिबा महज मालियाती पॉलिसी नहीं है, बल्कि अमरीकी ताकत का इजहार है। ये इजाफा किसी एक खतरे के रद्द-ए-अमल में नहीं किया गया, बल्कि ये उस सोच की अक्कासी करता है कि वाशिंगटन अब आलमी सियासत को सिफारतकारी से कम और अस्करी बर्तरी से ज्यादा तरतीब देना चाहता है। बज़ाहिर इस मुतालिबे को मुश्किल और खतरनाक हालात से जोड़ा जा रहा है, मगर असल सवाल यह है कि अमेरिका इस गैर मामूली इजाफे के जरिए किन खित्तों और अपने किन मफादात को महफूज बनाना चाहता है। यह मुतालिबा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका का मौजूदा दिफाई बजट, जो 1 खरब डॉलर से कुछ कम है, यह पहले ही अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा फौजी बजट है। इसके बावजूद 50% इजाफे का मुतालिबा इस अमर की निशानदही करता है कि अमेरिकी क़यादत खुद को किसी गैर मामूली सिक्योरिटी सूरत हाल में नहीं, बल्कि एक ज्यादा जारहाना आलमी मरहले में देख रही है। दिफाई बजट में इजाफे का मुतालिबा इसलिए भी मानीखेज है कि सदर ट्रंप अमरीकी फौज को ड्रीम मिलिट्री बनाने की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये फौज हर दुश्मन के मुकाबले में अमरीका को महफूज रखेगी। यह बयानिया इस तरफ भी इशारा करता है कि वाशिंगटन अब खतरात के उभरने का इंतजार करने की बजाय पेश की ताकत के इस्तेमाल को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस इजाफे को महसूलात और टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी से जोड़ा जा रहा है। यूं दिफाई अखराजात को बज़ाहिर अंदरूनी मईशत पर बोझ के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। नाकिदीन के मुताबिक अमेरिका के अखराजात और आमदनी के दरमियान फर्क पहले ही खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, मगर ट्रंप इंतजामिया कौमी सलामती के बयानिए में इन मुआशी खदशात को सानवी बना देते हैं। आलमी मंजरनामे ये बजट महज एक अदद नहीं लगता। चीन की ताइवान के गिर्द फौजी सरगर्मियां, रूस के साथ कशीदगी और लैटिन अमेरिका में बराह रास्त मुदाखलत इस बात की तरफ इशारा करती है कि अमेरिका अपनी अस्करी तवज्जो नए जोग्राफियाई महाजों की तरफ मुंतकिल कर रहा है। ग्रीनलैंड के हवाले से जारहाना बयानात भी इस सिलसिले की कड़ी है, जहां आर्कटिक खत्ते को मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजिक मुसाबिकत का मरकज समझा जा रहा है। इस पूरे मंजरनामे में मशरक़ वस्ता की अहमियत निस्बतन कम होती दिखाई देती है। अगरचे यह खत्ता अमरीकी हिकमत अमली से मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हुआ, मगर दिफाई बजट में इस गैर मामूली इजाफे के साथ लैटिन अमेरिका और आर्कटिक पे बढ़ती तवज्जो इंदिया देती है कि वाशिंगटन मुस्तकबिल की आलमी सियासत को नई समत में ले जाना चाहता है। चुनाचे सवाल ये नहीं कि अमेरिका आने वाले दिनों में दिफाई बजट बढ़ाने जा रहा है या नहीं, बल्कि ये कि वो इस ताकत को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और सदर ट्रंप का दिफाई बजट 1.5 खरब डॉलर करने का मुतालिबा इस बात की अलामत बनता जा रहा है कि आने वाले वर्षों में अमरीकी फौज सिर्फ दिफाई ढाल नहीं, बल्कि आलमी ताकत के तवाजुन को असर नौ तरतीब देने का अपना मकसद भी पूरा करेगी। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर एडवाइजर टू अमेरिका प्रेसिडेंट शाहिद अहमद खान साहब ने, और हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं इन दिनों पाकिस्तान में। सर, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। और मारूफ बिजनेसमैन अमेरिका से तनवीर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। शाहिद साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं कि 1.5 खरब डॉलर तक दिफाई बजट को लेके जाना ऐसे वक्त के अंदर कि जब अमेरिका में अंदरूनी तौर पे मुआशी मंजरनामा ज़बू हाली का शिकार है, अमूमी तौर पे बातें ये होती हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं, अंदरूनी तौर पे मुस्तहकम करना है, फिर दिफाई बजट 1.5 ट्रिलियन तक ले जाने की वजह क्या? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए, अमेरिका इज़ ए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अमेरिका की पॉलिसी विच वाज फ्रॉम टेडी रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, since 1936, अमेरिका की स्ट्रेंथ और अमेरिका की इकॉनमी इवॉल्व्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो ये यूरोप में इन्होंने इंग्लैंड में शुरू किया था। बहरहाल दिस इज़ अमेरिकाज इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। तो पहले तो ये समझ लें, तो अमेरिका का जो दिफाई बजट है उसको ज़रूरत के मुताबिक वो बढ़ता रहेगा। बिकॉज जो आप देखें ना, इस वक्त दुनिया के अगर 4 आर्म सप्लायर्स हैं पूरी दुनिया में, तो उसमें अमेरिका इज़ नंबर 1, रशिया इज़, फ्रांस इज़ नंबर 2, रशिया इज़ नंबर 3, चाइना इज़ नंबर 4 एंड रेस्ट फॉलोज जर्मनी एंड राइट। अब आप देखें जो अमेरिका और फ्रांस में जो डिफरेंस है, इट इज़ 4 टाइम्स। इवन दो अभी आपने रिसेंट जो पाकिस्तान का जो इनकाउंटर हुआ इंडिया के साथ, तो बहुत नाम सुना राफेल और ये वो फ्रांस का, तो वो 4 गुना कम है। सही। तो अमेरिका विल कीप बिल्डिंग ऑन दैट स्ट्रेंथ। ये तो आप एक बात तो प्रिंसिपल ये बात समझ लें कि अमेरिका विल कंटिन्यू डूइंग दैट, और उसका यही अमेरिका की डोमिनेंस है, यही अमेरिका की स्ट्रेंथ है, यही अमेरिका की मेन इकोनॉमिक पावर होने की वजह है।
تو وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں اس کی وجہ سے امریکہ میں انیوژول ڈیسیژنز ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیے یوکرین میں کیا ہوا, آپ دیکھیں سیریا میں کیا ہوا, آپ دیکھیں کہ اس وقت یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا از ان شامبلز. ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا یو اے ای نے کچھ انٹرونشن کی ان یمن. تو وی آر لیونگ ان اے انیوژول ورلڈ. سو امریکہ کا جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے وچ از کالڈ منروز ڈاکومنٹ سنس 1823, تو امریکہ اٹس دس سچویشن گوئنگ بیک ڈانڈرو ڈاکٹرائن آ گئی نا, وہ ڈاکٹرائن کی طرف وہ زیادہ وہ امریکہ نے کئی دفعہ وہ روزویلٹ کے زمانے میں بھی اپلائی کیا اور بہت مرتبہ یہ اس کو آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ اس کو یوز کرتا ہے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ سمجھیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں there is an issue which the US becomes the responsible country to take care of that issue. ٹھیک. So this is the whole. اب اس پہ پروز اور کونس تو اب ہم سوچتے رہے. چلیں میں اس پہ میں جو ایک ذیلی سوال ہے وہ آپ سے شاہد صاحب کروں گا, لیکن تنویر صاحب کا سٹانس پہ لے لوں. تنویر صاحب, شاہد احمد خان صاحب جو وجوہات بتا رہے ہیں کہ کس وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان کا 1.5 ٹریلین ڈالرز تک لے جانے کا منصوبہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے حالات کا حوالہ دیا جا رہا ہے, تو دنیا میں کیا حالات ایسے ہی ہیں جو امریکہ کو دکھائی دے رہے ہیں, یہ امریکہ دنیا کے حالات اس طرح کے دکھانا چاہ رہا ہے؟ میرے خیال میں جو شاہد بھائی نے بات کی ہے نا, فرسٹ آف آل آئی اگری ود ہم. میرا تھوڑا سا اسٹینس ڈفرنٹ اس لیے ہے ان سے کہ وی نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ اور اسٹڈی کہ جب اگر برٹش امپائر کو دیکھا جائے تو کس طریقے سے ورلڈ وار 1 سے پہلے وہ ابری, پھر ان کے اوپر $5 بلین کا ان پہ IMF کا لون آیا, پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. So I like to point out one specific incident جب 1956 میں سوئس کینال کا ایشو ہوا تھا کہ اس کو نیشنلائز کیا جائے, اینڈ دین برٹن نے اس وقت اپنی ملٹری پاور کو یوز کر کے فرانس اور اسرائیل کے ساتھ ایجپٹ پہ اٹیک کر کے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی تھی, اور صرف ود ان 11 days ایک فون کال پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس سے برٹن پہ گئی تھی کہ وی ول بیسیکلی بلاک یور IMF لون, اور جو آپ کی برٹش کرنسی ہے اس کو ہم بیسیکلی تباہ کر دیں گے unless you cease fire. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو برٹش پاؤنڈ جو تھا اس وقت چل رہا تھا پوری دنیا میں اور ایک کلیپس ہو گیا تھا. اب امریکہ نے اس کے بعد پیٹرو ڈالر پہ آیا, اور پیٹرو ڈالر سے نا امریکہ کی کافی اسٹرینتھ ہو گئی. 1995 کے بعد چیزیں جو ہے نا کافی ساری چینج ہونا شروع ہو گئی. .com کے بعد جو ہے ایک اتنا ریولوشن آ گیا IT میں, اس کو لے کے امریکہ کی اب جو اسٹرینتھ باقی بچی ہے, کمنگ بیک ٹو شاہد بھائی پوائنٹ کہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ صرف ایک ویپنز پہ ہے, ان کی جو ہے ملٹری انڈسٹری پہ ہے. بجٹ جو ہے US کا وہ اتنا ڈیفیسٹ زیادہ ہو چکا ہے کہ 36 ٹریلین سے زیادہ ہو چکا ہے, اینڈ امریکہ کنٹینیو ٹو بارو اوور 3 to 4 بلین ڈالرز a day. Over $1 trillion worth of debt is being added annually. اس چیز کو کم کرنے کے لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرف کا انٹروڈکشن کیا کہ اس کو لے کے آیا جائے, اب ان کو مسئلہ یہ پڑ گیا کہ ہم نے اپنی ٹیریٹوریز کو کیسے سیو کرنا ہے. چائنا از بیکمنگ اے گلوبل پاور, اینڈ دس از ویئر دیئر فیئر از کہ ہاؤ ڈو وی ریئلی کاؤنٹر چائنا. اور اسی چیز کو لے کے جو وینزویلا میں جو ہوا ہے, ابھی یہ گرین لینڈ کا مسئلہ چل رہا ہے. ابھی دیکھا جائے تو جیسے ہی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے ٹرمپ, انہوں نے کینیڈا کے لیے بھی بولا تھا کہ جی کینیڈا کو امریکہ میں شامل ہو جانا چاہیے. And if you really look at it, this year actually 2026 میں جو ان کا سب سے بڑا پروونس ہے البرٹا, اس میں ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں اگر آپ جیو پولیٹیکلی دیکھیں گے جو چینجز آ رہی ہیں, امریکہ ڈیفینیٹلی نیڈس دس, ادروائز ان کی جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو لے کے کافی. لیکن یہ ایک سوال تو ہے کہ مجموعی منظرنامے میں یہ اس طرح کے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں, یہ دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں ان کو پیغامات کیا دے رہے ہیں؟ شاہد صاحب, کیا یہ سمجھ لیں کہ وہ جو امن کا پیغام تھا ٹرمپ صاحب کا, وہ وینزویلا میں اس کی قبر کھود کے تو وہاں پہ اس کو دفن کیا جا چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں بڑے وہ سادہ سے ہیں, سیدھے سے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب یہ بات کر رہے تھے مبہم الفاظ میں کہ تیل کے پیچھے تو نہیں امریکہ گیا وینزویلا میں, تو انہوں نے پہلی ٹویٹ میں ہی کہہ دیا کہ ہم یہ سنبھال رہے ہیں, ہم اس کو دیکھیں گے.
تو کیا وہ امن کا پرچار ختم ہو گیا پھر؟ دیکھیے جو ساؤنڈ بائٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اس کے ڈائنامکس اس کے پیچھے جو ہم نہیں دیکھتے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ جو بھی کہتا ہے اٹ ڈزنٹ نیسسریلی مینس کہ وہ کرے گا بھی, رائٹ. دیر آر سسٹم ان پلیس, رائٹ. دیر از اے سینٹ. ان کی تو نیو ایئر کی ریزولوشن بھی یہ تھی کہ آئی وانٹ پیس. یا سو وہ ان کی ضرور ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہوگی ان کی, بٹ اٹ پروونگ ادروائز, رائٹ. اٹ از کہ ایسے سلسلہ جو ہے وہ, کیونکہ امریکہ کے جو انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے نا, تو وہ اب اس کی, اب دیکھیں نا, ابھی آج جو سینٹ میں اس وینزویلا کے اگینسٹ جو ایک موو ہوا ہے, اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ اور انیوژول یہ ہے کہ اس میں ریپبلکنز آر ووٹنگ ود ڈیموکریٹس. تو دے ڈونٹ اگری 52 یعنی کہ اس میں سے 4 سینیٹرز جو ہیں وہ ریپبلکن سینیٹرز ہیں ہو آر ووٹنگ اگینسٹ ٹرمپ, ہو آر, ابھی جو ووٹ ہوگا اس پر, ابھی تو وہ ریزولوشن پاس ہوا ہے, ریزولوشن پر ٹیبل ہوا, ٹیبل نہیں انہوں نے پروسیس کر رہے ہیں, تو اس میں وہ ٹرمپ کے اگینسٹ کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کے اگینسٹ. سو دیٹ میڈ ڈونلڈ ٹرمپ ویری ویری اپسیٹ. ہی سیڈ دے ول لوز دا الیکشن ان مڈ ٹرم. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ جو سوچ تو امریکہ میں ہے نا کہ ٹھیک ہے, یو کین ڈو تھنگس, پریزیڈنٹ ہیز certain leverages, certain power, certain resources they can use, لیکن یہ اس کے لیے جو سینٹ کی اپروول چاہیے نا وہ لینی ضروری ہے. ٹھیک, وہ لینی ضروری ہے, رائٹ. اس کوشچن اس وقت یہ ہے, رائٹ, کہ یہ صحیح یا غلط تو اس وقت ہوتا ہے نا جس وقت قانون سینٹ سے جب پاس ہوگا تو وہ قانون بن گیا نا, پھر وہ that becomes a law, then under that umbrella you can do whatever you want, right. اور لیکن اگر اس کے بغیر یونیلیٹرل آپ ایکشن لیتے ہیں so that is a problem. There are multiple articles in Washington Post, in New York Times, in all over, right? So they are condemning this act. They are condemning this act because President of the United States unilaterally decided کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے. تنویر صاحب, آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ ٹرینڈ سیٹ ہے کہ چائنا کو شے دے دی گئی کہ آپ تائیوان پہ کر سکتے ہیں, رشیا کو دے دی گئی کہ آپ یوکرین پہ کر سکتے ہیں, شمالی کوریا کو دے دی گئی کہ آپ کا جس سے پنگا ہے آپ سیٹل کر لیں. کیا مائٹ از رائٹ والی پالیسی دوبارہ واپس آ چکی ہے کہ یا پھر اس کیس کو ایک علیحدہ دیکھنا پڑے گا؟ میرے خیال میں یہ اس کیس کو ایک سیپریٹلی دیکھنا پڑے گا. اگر دیکھا جائے کہ جب ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کا وینزویلا کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا تھا, تو انہوں نے جو ٹینکرز روکے ہوئے ہیں انٹرنیشنل واٹر میں بھی, I will be surprised کہ یہ جو لنک ہے ان کا یا تو رشیا کے ساتھ جا کے نکلے گا کہ یہ جو ٹینکر رشیا نے کسی طریقے سے لے کے انڈیا کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں اسی ایگزیکٹلی the timing is perfect to understand this scenario. اسی ٹائمنگ میں دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ ایک اسٹیٹمنٹ دے کے کہ انڈیا پہ نا 500% ٹیرف کا نا اعلان کر دیا ہے. وہ کیوں کیا ہے کہ میری نظر میں and I will be shocked اگر یہ نہ ہوا کہ جو ٹینکرز ہیں نا وہ انڈیا کی طرف جا رہے تھے. اچھا, یہ ایک جیو پولیٹیکل شفٹ ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. امریکہ ہمیشہ یہی کہتا ہے we will go anywhere where we have our vested interest. اس وقت ان کو اپنی اکانومی بچانے کے لیے, اپنے ڈالر ڈومیننس کو بچانے کے لیے نا یہ کچھ سٹیپس لینے پڑ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کا, کہ جس طریقے سے سینٹ میں 4 ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کے وہ بل پاس نہیں ہونے دیا. ناؤ لیٹس سی کہ اب جو کانگریس میں جب جاتا ہے اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے. وڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ بی ایبل ٹو کنونس کانگریس مین ٹو پاس دس بل, اور تاکہ جو ہے نا یہ کسی طریقے سے وینزویلا کو کور کر سکے. رہی بات تائیوان کی, چائنا کی, دیکھیں اگر چائنا نے تائیوان پہ کرنا ہے, یو نیور نو, اگر اس وقت امریکہ وینزویلا کی طرف جا رہا ہے, چائنا اس چیز کا ایڈوانٹیج لے کے تائیوان پہ چلا جائے, رشیا جو ہے نا اس کا ایڈوانٹیج لے کے یوکرین کی طرف چلا جائے. امریکہ از ناٹ ان اے پوزیشن کہ نا وہ ایک ملٹیپل محاذ پہ جا کے تو اپنے ڈیفینڈ کر سکے یا اپنے ایلائز کو ڈیفینڈ کر سکے. سو دس از سم تھنگ ویری کنسرننگ فار جیو پولیٹیکل شفٹ. اچھا شاہد صاحب, میرا ایک آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں یہ جو پالیسی نئی اب امریکہ لے کے چل رہا ہے, اس کا فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا تو کس صورت میں, نقصان ہوگا تو کس صورت میں؟ آپ ان جنرل ٹرمز
بات کریں فائدہ امریکہ کو ہوگا یا پوری دنیا کو ہوگا؟ امریکہ کی بھی اور پوری دنیا کی. دیکھیے امریکہ کی سچویشن تو وہ جیسے تنویر صاحب فرما رہے ہیں, دیکھیے نا اتنا ہیوج جو several trillion dollars کا جو ڈیٹ ہے, رائٹ, دے ٹرائنگ ٹو بیلنس دیٹ, رائٹ, دے ٹرائنگ ٹو بیلنس دیٹ. لیکن اس میں ایک بات جو امپورٹنٹ ہے کہ ڈالر از دی ریزرو کرنسی آف دا ورلڈ اینڈ امیرکا اونز ڈالر. دے کین پرنٹ ایز مینی ڈالر ایز دے وانٹ. دس از دیئر اون. ایون دو یہ ٹریلین کی فگرس تو بڑی ریڈیکولس لگتی ہے, اس میں تو لگتا ہے جیسے یہ کنٹری از گوئنگ بینکرپٹ ٹمارو. دیٹ وونٹ ہیپن بیکاز امیرکا کنٹرولز ڈالر. امیرکا از ڈالر, رائٹ. تو امریکہ کو تو بہت چیزوں سے فائدہ ہو سکتا ہے, ٹھیک, فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا جو دنیا پہ جو امپیکٹ ہوگا, جو اس کے اب جیسے تنویر نے کہا کہ چائنا میں ڈائریکٹلی اٹیک تائیوان, لیکن چائنا اس طرح سے کرنا نہیں چاہے گا کیونکہ وہ چائنا کے اپنے لوگ ہیں نا, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کل دیئر اون پیپل. سو یہ تو پرومپٹ کر کے یہ تو پرابیبلی اے پولیٹیکل موو to make China look bad and attacking their own people. But China, they are savvy enough people. They probably won't do that. They'll find some other way to deal with this thing. رشیا یوکرین کا جہاں تعلق ہے وہ تو بالکل سامنے ہی ہے. اب رشیا تو چاہتا ہے کہ یوکرین کو وہ بالکل ہی اس پہ قبضہ کر لے, تو لیکن وہ ہو تو نہیں رہا نا جیسے وہ چاہتا ہے, رائٹ. اب اس میں جو آئل یہ جا رہا تھا وینزویلا سے is going to Russia, is going to China and probably going to India. تو ٹرمپ جب یہ اس پالیسی سے تو یہ بھی ہے نا کہ یہ کنٹرول کر رہے ہیں آئل سپلائی ٹورڈز دیٹ اور چیکنگ دم کہ who's your daddy. یعنی امریکہ کے بیک یارڈ کہ یا so I guess امریکہ کے بیک یارڈ کے اوپر قبضہ وہ کسی اور طاقت کو کرنا نہیں چاہتا, اور وہ جو سرمایہ کاری چائنا نے کر رکھی تھی وہ تو منٹرو ڈاکٹرائن کے بعد وہ تو ظاہر ہے وہ تو امریکہ ول کنٹرول دس ایریا, ویسٹرن ہیمسفیئر امریکہ ول کنٹرول. یعنی اس کے اثرات دنیا اپنے طریقے سے بھگتے گی اور مثبت طریقے سے امریکہ کو دیکھنا پڑ سکتے ہیں. بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب اور تنویر احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ایران کے منظرنامے میں بات کی جائے گی, ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایران میں جاری احتجاج میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آ رہی ہے. شہری مہنگائی, روزگار کی کمی, بڑھتی ہوئی قیمتوں اور حکومت کی پالیسیز کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. یہ مظاہرے 28 دسمبر کو تہران کے بازاروں سے شروع ہوئے جب دکاندار کرنسی کے اتار چڑھاؤ اور روزانہ کی اشیاء ضروریہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دکانیں بند کر کے سڑکوں پر نکل آئے تھے. چند دنوں کے اندر یہ احتجاج تہران سے دیگر شہروں اور صوبوں تک پھیلا اور یہ مظاہرے اب ایران کے 31 میں سے 27 صوبوں میں جاری ہیں. احتجاج ابتدا میں اقتصادی مسائل تک محدود تھے لیکن اسے سیاسی رنگ بھی دیا گیا. مظاہرین حکومت کے متعدد اقدامات پہ تنقید کر رہے ہیں اور بعض شہروں میں اعلیٰ ایرانی قیادت کے خلاف نعرے بلند کرنے کی رپورٹس بین الاقوامی میڈیا کے اوپر آتی رہیں. طالب علم, چھوٹے کاروباری مالکان اور عام شہری بھی مظاہروں میں شامل ہوتے رہے اور ہر روز بین الاقوامی میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوتا رہا کہ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل کے حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, جس کے باعث ملک بھر میں انٹرنیٹ بند ہے جبکہ استنبول اور دبئی سے تہران جانے والی متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں. ایرانی پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا. ڈونلڈ ٹرمپ بولے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل سے پیغام آتے شروع ہوئے اور کہا یہ جانے لگا کہ اب تک کم از کم 47 افراد مارے جا چکے جن میں بڑی تعداد مظاہرین کی ہے. 60 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی اطلاعات آتی رہیں جبکہ 2000 سے زیادہ افراد کے گرفتار کیے جانے کے اعلانات بھی ہوتے رہے. حالیہ مظاہروں کی وجہ معاشی بحران قرار دی جاتی رہی. گزشتہ برس ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کی قدر میں تقریباً 80% کمی واقع ہوئی ہے اور روزانہ کی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں 70 سے 110% تک بڑھ چکی ہیں. ملک میں مہنگائی کی سالانہ شرح تقریباً 42% ہے اور بنیادی ضروریات کی قیمتیں عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. بین الاقوامی پابندیوں نے بھی معیشت پہ دباؤ بڑھایا ہے جبکہ حکومتی آفیسر اور اہل خانہ کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات نے عوام میں یہ تاثر پیدا کیا کہ نظام میں شفافیت کمزور ہے اور بعض اعلیٰ حکام بحران سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ سارا منظرنامہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہے. عالمی سطح پہ ایران کے لیے حالات مشکل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر مظاہرین پر پرتشدد کارروائیاں جاری رہیں تو امریکہ مداخلت کرے گا. یہ دھمکی ایران میں کشیدگی میں اضافہ کرے گی یا عالمی سطح پر غیر معمولی تصور کی جا رہی ہے. ابھی ایرانی قیادت کے حوالے سے موجودہ منظرنامے میں آیت اللہ علی خامنئی کے حق کے اندر ایرانی عوام سڑکوں کے اوپر نکلے. اب دو مختلف طرح کے منظرنامے ہیں. ایک وہ جو عالمی میڈیا کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایران میں حکومت کی گرفت عوام کے اوپر کمزور ہو رہی ہے, پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں, معاشی مشکلات ہیں, بین الاقوامی پابندیاں ہیں اور امریکی دھمکیوں کے باعث رجیم چینج کا منظرنامہ ہے. دوسری طرف کا منظرنامہ وہ کہ ایران کے اندرون سے آنے والی آوازیں یہ بتا رہی ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر
ملک کے حالات کچھ اور ہیں اور ایران کی سڑکوں پر حالات کچھ اور ہیں. اب یہ منظرنامہ ایران کے لیے کس حد تک بہتری کی طرف جائے گا یا ایک سیاسی کشمکش میں تبدیل ہو جائے گا, اسی منظرنامے میں بات کریں گے. جوائن ہمیں سابق سفیر ایران منصور احمد خان صاحب نے. منصور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. منصور صاحب, ایک وہ منظرنامہ ہے جو بین الاقوامی سطح پہ بیان کیا جا رہا ہے, اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, مڈل ایسٹ کے کنٹریز رپورٹ کر رہے ہیں, یورپی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ اس کے بارے میں بیانات داغ رہا ہے. دوسری طرف ایک اور خبر ہے, ایک اور زاویہ ہے جو ایران کے اندر سے آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک عالمی کشمکش ہے, اندرونی کشمکش ہے, یا پھر یہ منظرنامہ کسی اور زاویے سے دیکھنے پہ مجبور کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ایران کے اندر جو سچویشن ہے وہ بہت ہی کمپلیکس ہے. ایران کے اندر اندرونی سچویشن بھی اور ایران کے جو گزشتہ چند سالوں میں جو بین الاقوامی تعلقات ہیں یا ایران کا جو بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں. ہم نے دیکھا 2025 میں ایران کے اوپر اسرائیل کی طرف سے بھی اٹیکس ہوئے, یو ایس کی طرف سے بھی ایک بم گرایا گیا, اور جو ایران کے ایسٹس سمجھے جاتے تھے, چاہے وہ حماس تھی یا حزب اللہ تھی, ان کے خلاف بھی بہت سخت ایکشن لیا گیا امریکہ اور اسرائیل دونوں کی طرف سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایران کا ایٹمی پروگرام سے متعلق جو ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے ایران کی, اس میں بھی ایران کچھ آئسولیشن کا شکار ہوا. گو کہ مذاکرات جاری رہے گزشتہ چند مہینوں میں, لیکن اب وہ مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں اور کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے جے سی پی او کی ریوائیول کے بارے میں, جو کہ ضروری سمجھا جاتا ہے اگر ایران انٹرنیشنل مین سٹریمنگ میں ایٹامک انرجی ایشوز پہ آنا چاہتا ہے. اور تیسرا, اب یہ جو گزشتہ چند ہفتوں سے جو ایران کے اندرونی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں, جس کا آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہت کمپلیکس صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. پھر امریکہ کی طرف سے ابھی ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ اسرشنز, یہ دعوے بھی سنے کہ اگر وہ یہ مذاکرات جو ہیں اس میں ایرانین اتھارٹیز ان کو سختی سے کرش کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ کا بھی سوچ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے, بڑی گھمبیر سچویشن ہے. ایرانین حکومت کو میرا خیال اس کو بڑے تحمل سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. کوشش انہیں کرنی چاہیے کہ جو مظاہرے ہیں ان کے اندر. منصور صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایران کی جو اندرونی صورتحال اس میں بیرونی میڈیا یعنی یورپین میڈیا کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جھنڈے نظر آتش کیے جا رہے ہیں, قیادت کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ایران میں رجیم چینج ہوگی اور ایران کا وہ وقت گزر چکا, اب وہ شاہ کا ماڈل پھر سے آنا چاہیے. کیا واقعی ایران کی صورتحال یہی ہے یا پھر ایران کی اندرونی صورتحال کو لبادہ بیرونی میڈیا اپنے انداز میں پہنانا چاہتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو اسٹیٹس کے الائز ہیں, کچھ حد تک یورپ کی بھی یہ پوزیشن رہی ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہونا چاہیے. گزشتہ 4 دہائیوں سے جب سے ایران میں انقلاب آیا تھا یہ ان کی پوزیشن یا کوشش رہی ہے. لیکن ایران کے اندر چونکہ انقلاب کے بعد حکومتیں اتنی سٹرونگ رہیں کہ جب کبھی اس قسم کی کوششیں ہوئیں تو ان کو سختی سے نمٹ لیا گیا. اب اس دفعہ ذرا تھوڑی سی سچویشن زیادہ گمبھیر نظر آتی ہے, لیکن مجھے یہ کہ کوئی ایسی امیڈیٹلی جو ایرانین انقلاب کی جو قوتیں ہیں ان کے خلاف کوئی ان کے خلاف کوئی ان کو رجیم چینج کرنا یا اس قسم کی کوئی کوشش جو ہے کارگر ثابت ہوگی. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ اس قسم کی ایفرٹس کے ساتھ یا عالمی جو آوازیں آ رہی ہیں ان سے ایران کے اندر کمپلیکیشنز بڑھتی جائیں گی. اور ایران چونکہ پاکستان کا ایران کے ساتھ 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے, پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے کہ اگر ایران میں کوئی اس قسم کی انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو پاکستان بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے. پاکستان کے ایران کے ساتھ بڑے ہمسایہ تعلقات ہیں, لیکن پاکستان کے امریکہ کے ساتھ, پاکستان کے عرب دنیا کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہیں. تو میرے خیال ہے ایسی صورتحال میں پاکستان کو مزید کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح عرب ورلڈ کے ساتھ اور عرب ورلڈ کے تھرو یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپی مغربی طاقتوں کے ساتھ کسی قسم کے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے, جس میں یہ رجیم چینج کا جو فلسفہ ہے یا رجیم چینج کی جو
کیمپینز ہیں یا ایکشنز ہیں، یہ ہمیں پاکستان ان کو نہ سپورٹ کرتا ہے نہ ہمیں کرنا چاہیے. اچھا ایک میرا منصور صاحب ایک آخری سوال، اسرائیل کا جو نیا موقف ہے کہ پہلے بات ہوتی تھی یورینیم کی افزودگی بڑھ جانے کی، اس کی شرح کی، اور اب بات یہ ہو رہی ہے کہ بیلسٹک میزائلز کا جو ذخیرہ ہے وہ دن بدن ایران بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو کیا آپ آنے والے دنوں میں اسی کیوس کے اندر اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا اقدام اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جس میں مڈل ایسٹ کے اندر پھر کیوس پیدا ہو سکے یا ٹرموائل کی سچویشن ہو سکے؟ دیکھیں، اسرائیل نے ایران کے خلاف مستقل طور پر اس قسم کے جو ایکشنز ہیں وہ لیے ہیں اور اس قسم کے ایکشنز لینے سے اجتناب نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کلیئرلی اسرائیل کو بھی مسلم دنیا کی طرف سے یہ میسج جانا چاہیے کہ اس قسم کے جو ایکشنز ہیں اسرائیل کی طرف سے، ایسا کوئی اگر ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ ایران کے اندر مزید انسٹیبلٹی کا، مزید ایران کے اندر انتشار کا ثابت ہوگا، ریجن کے حالات کو کمپلیکیٹ کرے گا. جو نیوکلیئر ایشوز ہیں، یورینیم کی افزودگی ہے، ان سب ایشوز کو جو وینا میں JCPOA کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. گو کہ جو سابقہ کوششیں تھیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن میرے خیال ہے انہی کوششوں کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے اور کوئی ان معاملات کا سفارتی حل نکالنے کی، سیاسی حل نکالنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ ایک نیشن، ایک ملک اٹھ کر دوسرے ملک پہ ایگریشن کر دے، میزائل اٹیک کر دے. ہمیں میرا خیال ہے اس قسم کی اپروچ سے بچنا بھی چاہیے اور اس قسم کی اپروچ کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی اپروچ سے بچنا چاہیے، اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، سیاسی اور سفارتی حل نکلنا چاہیے تاکہ خطہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے. بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اسلام آباد میں پاکستان سپر لیگ کے لیے 2 نئی ٹیموں کی نیلامی مکمل ہو چکی ہے اور لیگ میں باضابطہ طور پہ 2 نئے نام شامل ہیں، حیدرآباد اور سیالکوٹ. نیلامی میں مجموعی طور پہ 10 کمپنیز نے حصہ لیا، لیکن آخرکار 2 ہی بولی دہندگان کامیاب قرار پائے. 7ویں اور 8ویں ٹیم کی شمولیت نہ صرف لیگ کے پھیلاؤ کی علامت ہے بلکہ اس بات کا اعلان بھی کہ پاکستانی کرکٹ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. حیدرآباد کی ٹیم FKS گروپ نے حاصل کی جو عالمی سطح پہ کرکٹ میں سرمایہ کاری کا تجربہ رکھتی ہے، جبکہ سیالکوٹ کی فرنچائز OZ ڈیولپرز کے پاس گئی جو آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والا سرمایہ کار گروپ ہے. ان دونوں شہروں کا انتخاب علامتی اہمیت رکھتا ہے. حیدرآباد سندھ کی تہذیبی شناخت ہے، سیالکوٹ پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری کی پہچان. یوں PSL نے نہ صرف میدان میں بلکہ نقشے پر بھی خود کو پھیلا لیا ہے. یہ پیش رفت پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر ہے. نئی ٹیموں کے اضافے سے نہ صرف مقابلے کا معیار بلند ہوگا بلکہ شہریوں کو صحت مند تفریح کے مزید مواقع میسر آئیں گے. زیادہ میچز، زیادہ شائقین اور زیادہ سرگرمی، یہ سب مل کے کرکٹ کے اس کلچر کو مضبوط کریں گے جو پاکستان میں ہمیشہ سے جذبات سے جڑا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بھی نئے دروازے کھلیں گے جنہیں اب اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے مزید پلیٹ فارم میسر آئیں گے. اسی پورے منظرنامے میں ملتان سلطانز کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں. ملتان سلطانز کی فرنچائز اس نیلامی کا حصہ نہیں بنی. یوں ملتان وقتی طور پہ اس توسیعی عمل کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. PSL میں اس فرنچائز کا مستقبل آئندہ سیریز میں ایک نئے باب کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے. دوسری جانب اگر سرحد کے پار نظر ڈالیں تو کرکٹ کی تصویر کچھ مختلف دکھائی دیتی ہے. وہ کھیل جو کبھی بر صغیر میں کشیدگی کم کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا آج خود تنازعات کی زد میں ہے. بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو حال ہی میں نریندر مودی کی حمایت یافتہ انتہا پسند حلقوں کے دباؤ پر انڈین پریمیئر لیگ سے الگ کر دیا گیا، جس کے بعد بنگلہ دیش میں اب اس بات پر بحث جاری ہے کہ آیا ورلڈ کپ کے میچز بھارت میں کھیلے جائیں یا کسی نیوٹرل مقام پر. اطلاعات ہے کہ بنگلہ دیش سری لنکا میں کھیلنے کا خواہاں ہے. اگر بنگلہ دیش واقعی نیوٹرل مقام کا انتخاب کرتا ہے تو یہ فیصلہ ورلڈ کپ کو کس سمت میں لے جائے گا اور وہ ایونٹ جو اب زیادہ دور نہیں، ایک بار پھر کھیل سے زیادہ سیاست کی نظر ہوتا دکھائی دیتا ہے. یوں ایک طرف پاکستان میں کرکٹ امید کی علامت، دوسری طرف خطے میں یہی کھیل اختلافات اور بے یقینی کا استعارہ، جس کی بڑی وجہ بڑی حد تک کرکٹ پہ سیاست کا حاوی ہونا ہے جس نے کھیل کے حسن کو دھندلا دیا. اسی منظرنامے میں بات کریں گے. ہمیں سپورٹس اینالسٹ محمد محسن صاحب نے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. محسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کرکٹ ایکسپرٹ لینا عزیز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. لینا صاحبہ میں آپ کا بھی مشکور ہوں. محسن صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے تو PSL کے بارے میں رائے رکھیں. کل آپ نے بھی دیکھا کہ بولی کا منظرنامہ کیا تھا، کون سے شاہکار منظر عام پہ آئے اور پھر 2 نام جو ابھر کے سامنے آئے ہیں. جس حد تک ایکسپینڈ ہو رہا ہے PSL کی اپنی روح کے لیے کس حد تک مفید ہے؟ سب سے پہلے تو مبارکباد PCB کو کہ انہوں نے اس کو اس طرح پروموٹ کیا اور ایک منفی فضا پہلے قائم ہو گئی تھی PSL کے لیے. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ بھی اس پہ بڑا بڑھ چڑھ کے بولتا ہے اور
ایون جو ترین صاحب کی کچھ ڈسکشنز تھیں وہ بھی ایسی تھیں جن سے کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی تھی کہ جیسے یہ کچھ تنازعات کا شکار ہو رہا ہے. لیکن یہ روڈ شوز اور یہ جس طرح انہوں نے جس کو مارکیٹ کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ اتنی اچھی پرائس پہ انہوں نے اس کو بیچ دیا. اب وہ جو پاکستان کی کرکٹ پہ اس کا اثر انداز بہت پازیٹیو ہے جی. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے 15-20 پلیئرز ایک فرنچائز کو چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کے کتنے پلیئرز کو موقع ملے گا, اس کے ساتھ سپورٹنگ ٹیم آئے گی, اس کے ساتھ پھر مطلب میچ ریفریز ہیں اور یہ وہ اچھا خاصا ایک ایونیو کھلتا ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ایک کمپٹیشن بھی بڑھے گا, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو گڈ ول ایڈ ہو گئی, جو بڑا ضروری تھا کہ ایک چیز لگ رہی تھی کہ یہ ایسی لیگ ہے جس میں پرائسز کم ہیں, پلیئرز کی کم ہیں, لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, انویسٹر آئے گا نہیں. اور سب سے بڑا جو چیز ہے نا, جو اوور اے پیریڈ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس پی ایس اے پہ ٹرسٹ کیا, اور ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ پھر اس کی گڈ ول کتنی انکریز کر گئی ہے کہ دیکھیں آپ 30 40 کروڑ کی, 50 کروڑ کی, 54 کروڑ کی, 67 کروڑ کی ہماری جو ریمیننگ جو پہلے سے آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیمز ہیں, صحیح, اور اب وہ چلی گئی ہیں تقریباً 1.25 ارب کا اضافہ. ہاں جی, وہ مور دین ڈبل جی. تو یہ ساری جو گڈ ول ایڈ ہوئی ہے وہ الٹیمیٹلی اب پی سی بی بہتر انداز میں اس کو یوٹیلائز کرے گا, بہتر پلیئرز کو بھی آ سکے گا, پلیئرز کا بھی انٹرسٹ آئے گا. اور یہ سارا اس وجہ سے 2-3 ایسے فیکٹر ہیں جو دوسری لیگز میں نہیں ہیں. وہ کیا سر؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہماری لیگ کبھی بھی کسی مالی تنازع کا شکار نہیں ہوئی, کہ پلیئرز آتے ہیں کبھی کسی کے جو ڈیوز ہیں, مطلب تو یہ آپ کو مختلف لیگ سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ کسی کے ڈیوز رہ گئے, کسی کا ہو گیا. تو یہاں پہ ایسا کبھی تنازع, مالی تنازع, بالکل ٹائم پہ پیمنٹس ہیں ساری. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. دوسرا جو کرکٹ ہے نا, وہ کرکٹ پاکستان کی کرکٹ کی کوالٹی آف کرکٹ, بالنگ, بیٹنگ, وہ بہت بہتر ہے آئی پی ایل سے, کیونکہ وہاں پہ اس میں صرف کرکٹ نہیں ہوتی, اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں. اس کے اوپر میں پھر نہیں وہ نہیں چیز کر رہا کہ اس کو وہ انٹرٹیننگ زیادہ کر رہا ہے. نہیں, اس پہ سوال میں نے کرنا ہے, ایک سپلیمنٹری سوال ہے, لیکن پی ایس ایل کے بارے میں لینا صاحبہ کی میں رائے لے لوں تو پھر اس جانب آتا ہوں. لینا صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہوئی, بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ اب پی ایس ایل ہے, 5-6 ٹیمیں ہیں, تو کیا بنے گا اس کا, تو اس کے علاوہ کرکٹ پاکستان میں کیا رہ جائے گی. تو اب جب وہ اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, کتنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے پی سی بی کا, پی ایس ایل کی پروموشن کا, یا پھر لوگوں کا آپ کو رسپانس کیسا لگا اس پہ؟ دیکھیں جی, پی ایس ایل جو ہے پاکستان کا ٹاپ برانڈ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ 10 سال پہلے شروع ہوا اور بہت ہی اس وقت بہت ضرورت تھی پاکستان کرکٹ کو پی ایس ایل کی. 6 ٹیمز کے ساتھ یہ سٹارٹ ہوا, اور اب اس میں یہ 2 ٹیمز اور ایڈ ہو رہی ہیں. تو یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ جب ٹیمز ایڈ ہوتی ہیں تو obviously زیادہ پلیئرز کو موقع ملتا ہے. آپ کا جو ٹیلنٹ فرنجز پہ رہ جاتا ہے, جن کو موقع نہیں مل رہا تھا 6 ٹیمز کے ساتھ, ہمارا جو ڈومیسٹک ٹیلنٹ ہے, پاکستان کا اپنا ٹیلنٹ ہے, اس کو موقع ملے گا. اور اس کے ساتھ جو فورن پلیئرز ان دونوں ٹیموں میں آئیں گے, ظاہر ہے کہ وہ بھی اور کلر بھی ایڈ کریں گے, اور آپ کے جو پلیئرز ہوں گے ان 2 ٹیمز میں, سیالکوٹ اور حیدرآباد, ان کے پلیئر ہمارے جو ڈومیسٹک پلیئرز ہیں فورن پلیئر سے سیکھیں گے بھی. ساتھ جب آپ فورن بگ پلیئرز کے ساتھ شولڈرز رب کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کرکٹ کے بارے میں بہت سیکھتے ہیں, آف دا فیلڈ بھی آپ چیزیں سیکھتے ہیں. آپ ہینگ آؤٹ کر رہے ہوتے 1 مہینہ 1.25 مہینہ اتنے بڑے پلیئرز کے ساتھ. تو یہ بھی ایک امید ہے کہ 2 ٹیموں کے ایڈ ہونے سے اچھے کم سے کم 10 سے 12 اور فورن پلیئرز بھی آئیں گے, جو کہ ہماری لیگ کو کوالٹی بھی ایڈ کریں گے, کیونکہ کوالٹی بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے ایک رازمٹاز اور ایک اس کو جو ہے اس کا فین فیئر بھی بڑھے گا اس کی وجہ سے. ٹھیک. محسن صاحب, میرا سوال اب آئی پی ایل کے حوالے سے ہے. مستفیض والا جو معاملہ اٹھا, جی, ایک تو یہ ہے کہ آپ سیاست کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں پھر, اور آپ نے اپنی ڈائریکشن لائن جو ہے وہ واضح کر دی, تو پھر اس کا کہیں نہ کہیں ریبٹل تو آنا ہے. بالکل. تو اب آئی پی ایل والا معاملہ, یا بھارت میں ہونے والی کرکٹ, یا آئندہ آنے والا ورلڈ کپ, آپ کو اس میں منفی عنصر کہاں پہ دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے, ٹوٹل جب بھی انڈیا اس میں سیاست, جب بھی آپ کرکٹ کے ساتھ یا کسی بھی سپورٹس کے ساتھ جب سیاست کو ایڈ کریں گے نا, تو نیگیٹو افیکٹ کسی دوسرے کے لیے نہیں آنے, سوائے اس کے کہ جس نے اس کو ایڈ کیا اسی کے اگینسٹ جانے ہیں. ٹھیک ہے.
جب بھی آپ نفرت ایڈ کرتے ہیں تو وہ اکیلے آپ ہوں گے نا, دوسرا تھوڑی ہوگا. صحیح. کہ وہ نفرت تو آپ نے ایڈ کی ہے. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ انڈیا اکیلا ہوتا جائے گا, یہ پالیسی کبھی بھی ایڈ نہیں ہو سکتی جب آپ ایک کو یہ لیوریج دیں گے کہ جی میں نے پہلے تو انڈیا نے شروع کیا کہ میں نے پاکستان نہیں آنا, ٹھیک, تو بھی نہیں آئے تو آپ کی مان لی, پھر پاکستان نے کہا کہ جی میں نے بھی نہیں آنا تو پاکستان کی مان لی, تو آپ بنگلہ دیش کو کیسے منع کریں گے کہ آپ اس کے بھی سیکیورٹیز کا ایشو ہے, تو آپ کسی بھی طرح اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو اس کو بھی آئی سی سی کو دینا ٹرینڈ سیٹ کر دیا نا آپ نے. یا تو یہ پیمانہ آپ اسی دن انڈیا سے روک دیتے نا کہ نہیں بھی باڈی تو ہونی چاہیے جس طرح اولمپک ہے کہ وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کل کو کرکٹ آ رہی ہے اور یہ انڈیا میں کروانا, انڈیا اس کو کروانا بھی چاہ رہا ہے, تو اس باڈی کے سامنے یہ رکھ سکے گا بات کہ جی میں نے یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہاں میں نے سلام نہیں لینا, وہاں میں نے یہ کرنا, یہ پلیئر کھیلے گا, یہ نہیں کھیلے گا. یہ تو ایسی بات ہے جس کو دنیا کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی. الٹیمیٹلی انڈیا اکیلا ہوتا جائے گا. اور یہ آوازیں اب بنگلہ دیش سے آئی ہیں. کل کو کہیں آپ مجھے بتائیں آسٹریلیا میں وہ واقعہ نہیں ہوا جو بیچ پہ ہوا, انڈیا میں دھماکے نہیں ہوتے, امریکہ میں نہیں ہوتے, تو آپ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے باہر جاتے ہیں. جب پاکستان کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں؟ جس وقت نیوزی لینڈ میں نہیں واقعہ ہوتا, نیوزی لینڈ بھی کرکٹ پلے کرے, آسٹریلیا میں بھی ہوا, ایسا ہی یو ایس اے میں بھی ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہے, تو واحد صرف آپ فنگر پوائنٹ کرتے ہیں صرف پاکستان پہ, کیوں؟ مائٹ از رائٹ. ہاں, تو وہ مائٹ از رائٹ کا ٹائم اب ختم ہو گیا. صحیح. اب مائٹ رہا نہیں. اچھا, اب رائٹ کی باری ہے. تو دے نیڈ ٹو کہ وہ ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اب وہ اکیلا نہیں ہے کہ جی وہ اب حکمرانی کر سکے گا, اب ایسا ہوگا. علینا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں بی سی سی آئی کی اس وقت پوزیشن کیا ہے, اور پھر یہ جو ایک طریقہ واردات اس نے ڈالا تھا اور اب اسی کے ساتھ ہوتا دکھائی دیتا ہے, اور پھر آئی پی ایل میں یہ مستفیض والا جو ایشو ہے, یہ کرکٹ کو کس سطح پہ لے جائے گا؟ دیکھیں جی, انڈیا بہت بڑا بلی ہے ایز فار ایز کرکٹ از کنسرن. انہوں نے پچھلے 10 سال میں کرکٹ کو بہت بلی کرنے کی کوشش کی, بگ 3 بنایا, اس سے باقی چھوٹی ٹیموں کو اور ان کے بورڈز کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, اور کوئی بھی اس کا دوسرا ریزن نہیں تھا بگ 3 کا. لیکن دیکھیں اس قسم کی جو ٹیکٹکس ہے نا, بلنگ ٹیکٹکس, وہ بہت چلتے نہیں ہیں. کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں تو 5, 4, 6 سال سے زیادہ تو آپ بلی نہیں کر سکتے کسی کو. اور یہ ان کی جو بلنگ ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی کہ اب آپ دیکھیں کہ آج بنگلہ دیش بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں کھیلنا چاہتا انڈیا میں, پاکستان پہلے ہی نہیں کھیلنا چاہتا. اور اس وقت سب سے بڑی مشکل انڈیا کے لیے اور آئی سی سی کے لیے یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے, تو اکوموڈیٹ کرنا بنگلہ دیش کے میچز ایک نیوٹرل گراؤنڈ پہ یعنی کہ سری لنکا میں اب بالکل آسان نہیں ہوگا. تو چانسز یہ ہو جائیں گے کہ شاید بنگلہ دیش یہ ٹوٹل وڈرا ہی کر لے, کیونکہ میری کسی بنگلہ دیشی جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو نیوٹرل گراؤنڈ نہ دیے تو موسٹ لائکلی وہ وڈرا کریں گے ورلڈ کپ سے. تو یہ کتنا بڑا شرمناک وہ ہوگا کہ یہ انڈیا کی وجہ سے ایک جو فل ممبر ہے کرکٹ کا بنگلہ دیش, وہ ورلڈ کپ سے ہی شاید وڈرا کر لے. یا پھر اگر وہ بہتر تو یہی ہوگا کہ اگر ان کو کسی طرح اکوموڈیٹ کرے سری لنکا میں, لیکن لاجسٹکلی اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسبل ہے بیکاز ٹائم کم ہے, اور وڈرال جو ہے وہ انڈیا کو بہت زیادہ ایکسپوز کرے گا. وڈرال انڈیا کو بہت زیادہ ایکسپوز کرے گا, اور لاجسٹکلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت کم رہ چکا ہے. لیکن انڈیا کے بلی رہنے والا جو دور تھا وہ اب خاتمے کی جانب گامزن ہے. بہت شکریہ محمد محسن صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. لینا عزیز صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.